अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम्स साण करे हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजो जेको मोज़िज़ महिमान आहे जमहूरी वतन पार्टी जो सरबराह नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी साहब। असीं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे अॼोके प्रोग्राम में नवाब अकबर बुगटी शहीद जे शहादत वारे वाक़े बाद बलूचिस्तान में जेका सियासत आहे जमहूरी वतन पार्टी जी जेका सियासत रही आहे या बुगटी मुतासिरीन जो जेको इशू रहियो आहे इन हवाले खां उन खां सवाइ बलूचिस्तान जी जेका मजमूई सियासी सूरत हाल आहे उन हवाले सां तफ़सील सां गुफ़्तगू करे सघूं। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहज़ैन साहब, जमहूरी वतन पार्टी नवाब साहब की शहादत के बाद बिखर गई है। इस वक्त आप पार्टी के नए नए चेयरमैन बने हैं, तो आपकी नज़र में क्या आइडियाज़ हैं कि पार्टी को आप उस ओज पे कैसे पहुँचाएंगे? देखें, आप पार्टी बिखरने की बात कर रहे हैं, किस तरह से बिखरी है? पार्टी वही पार्टी है, पार्टी के ना कोई फैक्शंस हैं, एक ही रजिस्टर्ड पार्टी है जो नवाब अकबर ख़ान बुगटी ने बनाई और 2006 से 2015 में अभी हम बैठे हैं। दोस्त जाहिर है कुछ पार्टी से अलग हुए क्योंकि मुशर्रफ दौर में बड़ी सख्तियाँ थी, हमने ख़ुद जेलें काटी, लापता भी रहे और हर आदमी ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो इसकी वजूहत से। और अभी हमारी पार्टी में हमारी भरपूर कोशिश टीम की यही रहेगी कि पुराने जितने भी साथी थे सबसे राब्ते कर रहे हैं और सबको वापस पार्टी में लाने की कोशिश होगी। जो लोग नवाब साहब के साथ थे, जिनमें खोसा साहिबान थे, सोबतपुर के एडवोकेट अमानुल्लाह कंडरानी था और भी दीगर काफ़ी सियासतदान थे जो नवाब साहब के साथ थे, लेकिन उनकी शहादत के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो साइड हो गए बकौल आपके कि वो शायद प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। तो अब आपकी उनके साथ जो बात हुई है तो आपको कितनी उम्मीद नज़र आती है कि वो वापस पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखें, हमें उम्मीद है कि हमारे इस यौम तासीस जो 25वीं सालगिरह होगी जमात की, उससे पहले आपको पुराने बेशतर साथी नज़र आएंगे वापस जमात में। इस वक्त मीर अली बुगटी साहब जो हैं उनका भी जमहूरी वतन पार्टी अपने हिसाब से उनकी भी पार्टी चल रही है, आप भी जमहूरी वतन पार्टी की दावा करते हैं। तो अब इस वक्त आपकी नहीं समझते कि आपके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि आप अली बुगटी साहब से भी बात करें कि एक ताकत बने? नहीं, देखें, जहाँ तक आप जमहूरी वतन पार्टी के धड़ों की बात करते हैं वो गलत है। उसका जीता जाता सबूत गुजरे हुए इलेक्शंस हैं। अगर उनका जमहूरी वतन आली ग्रुप रजिस्टर्ड होता तो जब उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया PB24 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, वो जाहिर करता है कि कोई जमहूरी वतन आली का वजूद नहीं है। हाँ, महज बयानात की हद तक ज़रूर है। जमहूरी वतन पार्टी वाहिद पार्टी है जिसका इलेक्शन लोगो पहिया रहा है 1990 से लेकर 2013 के जो माजी के इलेक्शन थे। तो ये आपके सामने है। अगर होता तो यकीनन वो भी आली ग्रुप के पैनल से लड़ते। इस वक्त ये एक नागवानी वाक़या हो गया, नवाबज़ादा तल्लाल साहब की वफ़ात हो गई और अली साहब भी यहाँ आए थे, तो क्या उनके साथ आपकी इस हवाले से कोई बातचीत हुई कि पार्टी को अफवाहें ही सही वो अलग भी क्यों हो एक ताकत बन जाए? देखें, हर इंसान को हक है कि वो अपनी सियासी जद्दोजहद अपनी मर्ज़ी से करे। वो अपनी मर्ज़ी से अपना ग्रुप बना के बैठे हैं या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हम किसी को ज़बरदस्ती मजबूर करके अपने साथ शामिल तो नहीं करना चाहते ना। उनका नज़रिया, उनकी सोच मुख्तलिफ है। हमारा नज़रिया, हमारी सोच शहीद वतन नवाब अकबर ख़ान बुगटी वाली है। हम उस फ़लसफ़े पे चल रहे हैं, उसकी वजह से हमने जेलें काटी, हमने जो कुर्बानियाँ दी अपने कौम के लिए, बलूचिस्तान सरजमीन के लिए, और लोगों का साथ दिया, आज भी खड़े हैं। शाहज़ैन साहब, नवाबज़ादा जमील साहब की जो पोजीशन है इस ख़ानदान में इस वक्त नवाब साहब के बेटों में वही है, बाकी तो आप तकरीबन कज़न्स हैं, तो क्या आप उनसे रहनुमाई लेना पसंद करेंगे कि पार्टी को एक ताकत बनाने के लिए उनका भी काफ़ी अरसा रहा भी है और मतलब वो भी जमहूरी वतन पार्टी के साथ रहे हैं? नहीं रहे। आपको फिर इल्म नहीं है। अच्छा, वो अलग से रहे। नवाबज़ादा जमील बुगटी ने सियासत में कभी हिस्सा नहीं लिया। वो सरकारी मुलाजिम थे। जी हाँ जी, तो उसकी हमदर्दियाँ तो हैं। हमदर्दियाँ बेशक हैं, हमारे चाचा हैं। उस दिन हम मियाँ नवाज शरीफ के जाने के बाद प्रेस ब्रीफिंग हमारी तरफ से थी
ہم نے جو کہا اس کو انڈوز کیا نوابزادہ جمیل نے. ہم نے یہ کہا کہ وہ ہمارے چاچا ہیں, سفید ریش ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں, ہم سے دور نہیں ہیں. صحیح. اچھا سر, بگٹی قبائل کا اس وقت نواب کون ہے؟ کیونکہ نواب صاحب کی شہادت کے بعد یہ تو افواہیں ہی چلتی رہی ہیں, تو اس وقت آپ اس کو کلیئر کر سکیں گے کہ اس وقت بگٹی خاندان کا جو نواب ہے وہ کون ہے؟ دیکھیں, بگٹی قبائل اس ٹائم اپنے مسائل سے دو چار ہے. نواب بگٹی کا تب بنتا ہے جب پورا قبیلہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو. ہمارا اکثریت قبیلہ تو علاقے سے باہر ہے. نوابی بات کی بات ہے. ہمارے نزدیک پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو ان کی گھروں میں لا کے آباد کیا جائے, جو ہمارا ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے جمہوری وطن پارٹی کا. اور نواب صاحب کی زندگی میں بھی نواب بگٹی قبائل کے تھے, نواب اکبر خان, تو انہوں نے اپنے قبیلے کو سنبھالا. ہماری یہی گفتگو فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور ہر فورم پہ رہتی ہے کہ بگٹی آئی ڈی پیز کو آباد کیا جائے, اور جمہوری وطن پارٹی نے اس پہ سٹانس لیا. اور ہم لوگ جمہوری وطن پارٹی کی, جس میں خود باقی ساتھی جیلوں میں رہے. اس کے بعد ہم نے کتنے لانگ مارچ کنڈکٹ کیے. آخری ابھی ہم نے 2014 یہ 1.25 سال پہلے کشمور میں انڈس ہائی وے بلاک کیا, ہمیں جب جانے نہیں دیا. گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس کی مخالفت تب کی, اور بلوچستان ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا, جس کے بعد ہم ڈیرہ بگٹی گئے, مگر گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا آئی ڈی پیز کو. تو آئی ڈی پیز ظاہر ہے وہاں سے واپس چلے گئے, کیونکہ رہنے کے لیے وہاں مکان نہیں ہے, کھانے کو اناج نہیں ہے, کیا کریں گے؟ لوگوں کے ٹیوب ویلز سارے ٹوٹ کے گر گئے, گھر نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ تو ابھی اسی بات پہ میاں نواز شریف سے بات ہوئی ہماری کہ دیکھیں خیبر پختونخوا کے آئی ڈی پیز کو, چاہے پرانا آپریشن ہو یا یہ, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جیسے کہ آئی ڈی پی کیمپس جدھر کھانے پینے کی اشیاء ان کو مہیا کی گئی. اس کے علاوہ وہاں ہیلتھ, ایجوکیشن, صاف پانی. دوسری طرف بگٹی مہاجرین جو پچھلے 10 سال سے درپدر ہیں, ان کو نہ پنجاب گورنمنٹ نے, نہ سندھ گورنمنٹ نے, نہ بلوچستان گورنمنٹ نے, نہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. اور اسی بات پہ میاں نواز شریف نے کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اپنے پارٹی کے سردار ثناء اللہ جنرل قادر کو ہدایت جاری کر رہا ہوں, آپ لوگ تھوڑا فاتحہ سے فارغ ہو جائیں, تو جیسے آپ لوگ روڈ میپ بنائیں گے ہم اس پہ آپ کے ساتھ ہیں. بگٹی متاثرین کی بحالی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بھی واضح احکامات ان کے بھی ہیں, اس کے باوجود بھی متاثرین کو بحال نہیں کیا جا رہا, تو وہاں اس میں رکاوٹ کہاں پر ہے؟ صوبائی حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے یا کہیں اور سے کوئی رکاوٹ ہے؟ دیکھیں, آپ کا مانے کہ فورسز, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ فورسز رکاوٹ کر رہی ہوں گی؟ شاید میں بھی صحیح, بات کھل کے کریں. ہاں صحیح. فورسز کی طرف سے تو ایسی رکاوٹ نہیں ہمیں لگ رہی ہے, کیونکہ پچھلے 2 سال کے عرصے میں میں خود 4 دفعہ ڈیرہ بگٹی گیا اور آیا ہوں, اور وہاں رہا بھی ہوں, اور ہمارے چھوٹے بھائی نوابزادہ گوہرام وہاں رہ رہے ہیں, اور ابھی وہ ڈیرہ بگٹی ٹاؤن کے چیئرمین بھی ہیں. اب فیسیلیٹیٹ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے نا. نہیں, رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ رکاوٹ کوئی نہیں ہے, اب صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جیسے گورنمنٹ ہمیشہ کہتی ہے ہم تیار ہیں, تو ابھی اس چیز کو صرف عملی جامہ پہنانا ہے, باقی بات چیت ہو گئی ہے, ساری چیزیں کلیئر ہیں. یہ پاکستانی شہری ہیں, آئینی بنیادی حق ہے ہر شہری کا کہ وہ اپنے گھر جا کے رہے. تو کتنے متاثرین کی تعداد کتنی ہے بگٹی متاثرین کی اس وقت؟ ہمارا سٹانس پارٹی کا یہ ہے کہ جو ہم نے رپورٹ میں شائع کی ہے کہ 1,75,000 بگٹی مہاجرین, چھوٹے بڑے, بوڑھے جوان, بچے سب ملا کے. گورنمنٹ نے جو سپریم کورٹ میں افتخار چودھری صاحب کے سامنے رپورٹ پیش کی تھی 1,48,000 افراد کی, اس میں کوئی 27,000 لوگوں کا ڈفرنس آتا ہے. تو چلیں, وہ تو جب جس طرح لوگ انٹر ہوتے جائیں گے, گورنمنٹ جیسے فیسیلیٹیٹ کرے گی, ایگزیکٹ فگر ان کے سامنے آ جائے گا. 1,48,000 یہ کہتے ہیں, ہم 1,75,000 کہتے ہیں, جو ہوگا دنیا کے سامنے ہوگا. کہیں سے تو شروع کریں نا یہ لوگ. شاہزان صاحب, آپ کہتے ہیں کہ 1,75,000 بگٹی متاثرین ہیں,
کچھ کہتے ہیں کہ 1,48,000 ہے. ہوم منسٹر سے جو ہماری اسی پروگرام میں بات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ بگٹی قبائل کی جو آبادی ہے وہ ٹوٹل 2.5 لاکھ ہے اور یہ فگرز جو ہیں وہ صحیح نہیں بتا رہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ واقعی اتنے فگرز؟ دیکھیں میری بات سنیں، بگٹی قبائل کی تعداد تھرو آؤٹ پاکستان 4.5 لاکھ ہے. ٹھیک، سندھ میں جو آباد ہیں قدیمی آباد ہیں، ہم سب کو تو نہیں گنوا رہے نا کہ 4.5 لاکھ اگر ہم کہیں کہ جی آئی ڈی پیز ہیں وہ غیر مناسب بات ہوگی. ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی 1,75,000 ہیں. چلیں آپ اس کو ڈینائی کر دیں، جو گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تھی 1,48,000، اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا. ہم نہیں کرتے، ان کا اپنا نہیں، ہوم وہ بھی منسٹر نہیں کر کرتا ہے. سکتے نا. فیڈرل گورنمنٹ کا موقف تھا، یا تو پھر فیڈریشن اور صوبے میں اختلاف ہے وہ وہی درست کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. اچھا سر، آپ نواب صاحب کے ساتھ غالباً آخری وقت تک، جی نہیں تو کم سے کم کافی وقت تک آپ ان کے ساتھ پہاڑوں پر بھی تھے. اس وقت نواب صاحب کی آخری وقت میں کیا کیفیت کیا تھی؟ اس کے حکمرانوں کے حوالے سے کیا اس کے جو تاثرات تھے وہ کیا تھے؟ دیکھیں، نواب اکبر خان بگٹی فیڈریشن کی علامت تھے. نواب صاحب نے کبھی ملک توڑنے کی بات نہیں کی، ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی، پاکستان میں رہتے ہوئے حقوق کی بات کی، ساحل وساحل کی بات کی. نواب اکبر خان بگٹی نے پاکستان کے لیے اپنے خدمات جو پیش کیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سب سے پہلے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنایا شاہی جرگے کے تھرو. اس کے بعد 2 دفعہ وفاقی وزیر رہے، گورنر رہے، وزیر اعلیٰ رہے، پھر ان کی جماعت کے وزراء اعلیٰ رہے، ان کی جماعت کے جمہوری وطن پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ، وزراء، اسپیکر سارے رہے. تو نواب صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی، آخری دم تک پاکستان کی بات کی. آخری وقت میں نواب صاحب افغانستان جانا چاہ رہے تھے. نواب اکبر خان بگٹی اپنی سرزمین چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے. نواب صاحب نے اپنی شہادت کو یہاں ترجیح دی، نہ کہ کسی اور دھرتی پہ. وہ ایک پاکستانی تھے، ان کا جینا مرنا پاکستان میں تھا. نواب صاحب کو جو شہید کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کے ہتھیار انہوں نے وہاں آپریشن کے دوران استعمال کیے؟ دیکھیں، اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہی جانتے ہیں، اور وہاں سے آپ کے سورسز بھی ہوں گے نا سر؟ دیکھیں، وہاں ظاہر ہے 26 اگست کو واقعہ ہوا، جو ہماری انفارمیشن تھی کہ 24 تاریخ سے شدت کی لڑائی چل رہی تھی، اور ظاہر ہے ہتھیار ہر قسم کے وہاں، ہیلی کاپٹرز تھے، شیلنگ ہوئی اور ہتھیار استعمال کیے گئے. وہ تو آپ کو گورنمنٹ بتا سکتی ہے کس طرح کے، ظاہر ہے پوری گورنمنٹ مشینری یوز ہو رہی تھی. اچھا سر، نواب صاحب ہمیشہ پاکستان کے حامی رہے آخری وقت تک بھی، بقول آپ کے بھی؟ بقول میرے نہیں، بقول دنیا کے، بقول اس چیز کی گواہی آپ کو پوری آپ تو دنیا خیر میں. آخری وقت تک ان کے ساتھ تھے نا، اس لیے آخری دیکھیں، آخری اگر آپ گواہی نہیں دیں گے، آخری ان کی جو باتیں میڈیا میں ہیں، نیشنل یا انٹرنیشنل، کسی میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان توڑنے کی بات کی ہے؟ تو نہیں. تو سر پھر کیا ایسی مجبوری آن پڑی کہ ہتھیار اٹھانے پڑے، پہاڑوں پر جانا پڑا؟ دیکھیں، نواب اکبر خان بگٹی اپنے گھر میں بیٹھے تھے، مشرف ایک فرد واحد تھا جس نے یہ سب کچھ کیا. انہوں نے گراؤنڈ کیا بنایا کہ جی مجھ پہ کوہلو میں حملہ ہوا تو اس کا ریٹیلیٹ ہم ڈیرہ بگٹی میں کر رہے ہیں. اس پہ اگر آپ کو یاد ہو، نواب اکبر خان بگٹی کا ایک انٹرویو اٹھایا ہوا تھا کہ جنرل مشرف پہ پنڈی میں حملہ ہوا، وہ جو سوسائڈل اٹیک تھا، کیا انہوں نے لاہور میں اسمار کر دیا؟ نہیں. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا. ایک الگ ایریا، ایک الگ ٹرائب، آپ پہ وہاں کچھ ہوتا ہے اور آپ ریئیکشن کہیں اور نکالیں جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہو ریٹائرڈ جنرل نے خود کہا تھا کہ ہم آپ کو ایسے اور وہاں سے ہٹ کریں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ذاتیات کیا، ایز آرمی ایز انسٹیٹیوٹ نہیں، ادھر فرد واحد نے اپنے پاورز کو مس یوز کیا. اس وقت مشرف کے پیچھے ادارے موجود نہیں تھے؟ نہیں. دیکھیں، ابھی جنرل مشرف چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ قافلے کی گورنمنٹ بھی تھی. اور آپ کو اگر یاد ہو، جب ایف آئی آر نواب اکبر خان کی کٹی تو اس میں ریٹائرڈ جنرل اکیلے تو نہیں، ان کے ساتھ گورنر بلوچستان، ہوم منسٹر بلوچستان، اس میں فیڈرل انٹیریئر منسٹر، اس میں ڈیفنس منسٹر اور کیو لیگ. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جنرل مشرف اکیلے نہیں، ان کی پوری ٹیم تھی نا. اب
ٹھیک ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے آرمی کو, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پوری آرمی ایز انسٹیٹیوشن اس میں انوالو تھی. ہاں ایز اے انسٹیٹیوشن انہوں نے فالو کرنا ہے چیف کو, مگر فیصلہ تو ایک فرد واحد کا تھا نا. نواب صاحب, جو نواب صاحب کا جست خاکی دیا گیا تھا, جی. کیونکہ یہ آج بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان کا جست خاکی دیا بھی تھا یا اینک دکھائی یا واچ دکھائی یا اس قسم کے جو ان کی استعمال کی چیزیں تھیں وہ تو میڈیا میں دکھائیں, کسی کو چہرہ انہوں نے دیکھنے نہیں دیا, ایک باکس لائے تھے. تو آپ کو کتنا یقین ہے کہ انہوں نے جست خاکی جو ہے جو دیا تھا وہ واقعی انہوں نے نواب صاحب کا؟ دیکھیں پہلی بات تو نواب اکبر خان بگٹی کی ورثہ کو ریڈ باڈی حوالے نہیں کی. ایک جس طرح پوری دنیا نے نہیں دیکھا اس طرح خاندان کے افراد نے بھی نہیں دیکھا, نہ کسی کو مشرف دور میں دیکھنے کی اجازت تھی. ڈی سی وہاں کے انہوں نے ایک چشمہ اور ایک گھڑی جو کہ کہا کہ نواب اکبر خان بگٹی کی ہے ظاہر کیا. اور آپ کو یاد ہو جو میڈیا کے تھرو, ڈیرہ بگٹی ایک نوگو ایریا تھا ان دنوں میں, میڈیا کے تھرو دکھایا کہ تابوت کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں جو پہلے دنیا میں کبھی کہیں بھی نہیں ہوا. اور جس طرح دنیا نے دیکھا ہم نے بھی وہی دیکھا. اس کے علاوہ نہ کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی انسان کوئی اور بات کرے. جو دنیا نے دیکھا وہ خاندان کے. اچھا سر, نواب صاحب کی شہادت کے بعد برہم داغ نے ہتھیار اٹھائے, مزاحمتی جو ان کی سیاست تھی اس کو بہرحال اس نے تیز کر دیا. جمیل صاحب جو ہے انہوں نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹایا. آپ کی سرگرمیاں کیا رہیں؟ ہماری سرگرمیاں جمہوری وطن پارٹی کی آپ کے سامنے ہے. جو نواب اکبر خان بگٹی کا مشن تھا ساحل وساحل کی بات کی, ڈیرہ بگٹی کو دوبارہ آباد کرنے کی بات کی, ڈیرہ بگٹی میں بگٹی مہاجرین کو واپس پہنچانے کی بات کی, جو لوگوں پہ غلط ایف آئی آرز لانچ ہوئے مشرف دور حکومت میں ان کو ختم کرنے کی بات کی, مسنگ پرسنز کو بازیاب کرنے کی بات کی. یہ آپ کے سامنے ہے. جمہوری وطن پارٹی کا تو بڑا واضح سٹانس رہا ہے. اچھا سر, برہم داغ جو ہے ان کی مزاحمتی اس وقت تحریک چل رہی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہتھیار اٹھا کر لڑائی کر رہے ہیں ریاست میں, کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا اس کو آپ ہی کی طرح جمہوری پرامن سیاست کرنی چاہیے؟ یہ آپ کی رائے ہوگی کہ کیونکہ وہ تو اپنا جواب وہ خود دیں گے, لیکن آپ کی نظر میں کیا ہے کہ یہ ایک ریاست میں بیٹھ کر لڑنا یہ بہتر ہے یا یہ پارلیمانی سیاست کا طریقہ بہتر ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے برہمدہ خان کا موقف وہ خود پیش کریں گے. جمہوری وطن پارٹی کا سٹانس آپ کے سامنے ہے. برہمدہ خان بگٹی کی بلوچ ریپبلکن پارٹی ہے, وہ اپنا موقف اپنا سٹانس خود پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سرزمین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, ہم آزادی چاہتے ہیں. ٹھیک, وہ ان کا موقف ہے. مجھ سے زیادہ بہتر وہ آپ کو جواب دیں گے. ہمارا موقف وہی ہے, ہم اپنی مرضی رضامندی سے پاکستان کا حصہ بنے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور پاکستان بننے کے 6 ماہ کے بعد حصہ بنے ہیں. یہاں 8 ووٹ ہوتے تھے. نواب اکبر خان بمائے اپنے 3 ساتھی پاکستان کے فیور میں ووٹ دیا, ایک نے انڈیا کے لیے ووٹ دیا اور 3 خاموش رہے. تو اس طرح بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا بائی چوائس. اور نواب اکبر خان بگٹی پاکستان میں فیڈریشن کی علامت تھے. ظاہر جماعت انہوں نے بنائی اور اسی نظریے پہ ہم بھی آگے چل رہے ہیں. کوئی نظریہ یہاں تبدیل نہیں ہوا, سٹانس تبدیل نہیں ہوا. ساحل و ساحل کی بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے, کوئی ہم اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. جمہوری وطن پارٹی پہ آج تک صحیح یا غلط پوری جماعت پہ کرپشن ایلیگیشن نہیں لگے. نواب اکبر خان بگٹی پہ طرح طرح کے ایلیگیشن لگے مگر کرپشن ایلیگیشن نہیں لگے, اور ہمیں فخر ہے اس بات کی, اور انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو اسی طرح کریں گے. ناظرین, جمہوری وطن پارٹی جو سربراہ اساسا گڈا ہے پر ایک وقت تھی وقفے کا پوئے گفتگو جو سلسلو جاری رہندو.
नाज़रीन प्रोग्राम कोयटा टाइम में वक्फे खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार। शाहजहान साहब, आप इस वक्त एक पार्टी के सरबराह भी हैं और कबायली शख्सियत भी हैं। बरहमदाग बुगटी आपके कज़न भी हैं, तो क्या अगर रियासती या रियासत के इदारे अगर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डालें, वफाकी हुकूमत या सूबाई को जो भी, मतलब अगर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डालें कि आप उनके साथ बात करें और उनको वापस लाएं, तो आप इसमें कहाँ तक रोल अदा कर सकते हैं? देखें, सरजमीन पाकिस्तान के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में बैठे हुए अफराद अपने बेयार व मददगार अपने घरों से बाहर हैं, उनको तो आप आबाद करें, उसके बाद आप बाकी चीज़ें करें, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर और मुनासिब लगेंगी। जो लोग एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम का खाना नहीं है, उनकी नज़रें इस टाइम हुकूमत की जानिब हैं। 10 साल हो गए हैं, एक तरफ आप KPK के IDPs को फैसिलिटेट कर रहे हैं दौरान ऑपरेशन, और उसके बाद उनके घर जाने तक ये दौरान ऑपरेशन भी फैसिलिटेट नहीं किए गए, जो कि पंजाब के 5 अजला, सिंध के 11 अजला, बलूचिस्तान के 6 अजला में बेयार व मददगार हैं। इस पर हमारी गुफ्तगू हुई, पंजाब गवर्नमेंट से हुई, हमारी गुफ्तगू सिंध गवर्नमेंट से हुई, जिसमें खुर्शीद शाह साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, उधर मियाँ शहबाज शरीफ हैं, इधर डॉक्टर मालिक हैं। उन्होंने बोला जब तक आप इनको वहाँ नहीं ले जाते हो तो कम से कम यहाँ तो कोई कैंप साहब कायम करें, पाकिस्तानी है, इनका राइट है, एक तरीक़ेकार होता है, तो जिस पे सबने आज़म किया, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और अभी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात हुई, देखते हैं कि अभी इस पे ये लोग कब अमल दरामद करते हैं। नवाबजादा तल्लाल मरहूम साहब ने कहा था कि नाराज़ बलूच जो रहनुमा हैं उनके साथ बातचीत की जा सकती है अगर कोई एक कौमी जरगा तश्कील दिया जाए जिसमें सियासी पार्टियों के नुमाइंदे हों, अस्करी इदारों के नुमाइंदे हों, और उसके अलावा कबायली जो सरदार मोतबरीन हैं वो भी इसमें शामिल हों। आप क्या समझते हैं, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी की जाए तो उसके नताइज कैसे मिलेंगे? नहीं, सबसे पहले तो देखें ना, ऐसी चीज़ करने से पहले जो हमारा स्टांस है, आप मौजूदा जो लोग जहाँ बैठे हैं, गरीब हैं बेचारे, मजलूम हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको तो उनके घर जाके आबाद करें। एक पॉजिटिव मैसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रो तो करे कि हाँ हम एक पॉजिटिव चेंज चाह रहे हैं, मुशर्रफ ने माजी में गलती की, उस गलती को सुधारना चाहते हैं, ठीक है ना जी। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मुशर्रफ एक फ़र्द वाहिद थे जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आर्मी एज इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया, मुशर्रफ एज वन मैन शो हुआ, ठीक है ना जी, जिसकी वजह से आपका हर जगह इसने, मतलब इसके कोई फैसले ख़ास नहीं थे, उनको क्यू लीग ने जैसे मोल्ड किया वो उस तरह चलते गए। तो ज़ाहिर गवर्नमेंट क्यू लीग की थी ना। भुगटी मुतासरीन की आप बात कर रहे हैं, आपका जोर भी है इसकी तरफ और होना भी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ ने आपके साथ तो अभी मिला, लेकिन उससे पहले भी आपके वालिद के पास भी इस तरह की उसने यकीन दहानी कराई थी कि भाई भुगटी मुतासरीन को हमारी हुकूमत में आबाद किया जाएगा। लेकिन 2 साल गुजर गए हैं और आपकी शिकायत अभी भी है कि अभी भी भुगटी मुतासरीन को बहाल नहीं किया जा रहा। उनको ज़ाहिर है उनके घर बनने हैं या बहुत कुछ है, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो 2 सालों में फिर मियाँ साहब ने क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दिया? ये तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जवाब आपको मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म वक्त दे सकते हैं। देखें, वक्त गुजर जाता है, बातें याद रहती हैं। मुशर्रफ दौर गुजर गया, ये भुगटी लोग सूखा खा रहे हैं, कभी एक टाइम है एक टाइम नहीं है, जिस परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वक्त चला जाता है। उनका दौर गुजर गया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, वो दौर गुजर गया, मियाँ साहब के भी 2 साल होने को आ रहे हैं। वक्त चलता है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर करेंगे तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि गवर्नमेंट ने पॉजिटिव रोल रहा और उन्होंने ये चीज़ कर दी। नहीं करेंगे तो अल्लाह खैर करेगा, होगा ज़रूर। इनकी हुकूमत में ना हो, अगली हुकूमत में शायद हम खुद हुकूमत का हिस्सा हों, हम खुद ज़ाहिर है असेंबलीज़ में बैठे हों, कौमी असेंबली में हों या इस तरह का माहौल आपको नज़र आ रहा है? क्या माहौल? कि आप भी जल्द हुकूमत में या किसी में या थोड़ी वक्त के बाद बहरहाल आप भी हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे? हमारे नज़दीक हुकूमत का हिस्सा नहीं, अगर अवाम, हमारे अवाम डेरा बुगटी जाते हैं, हमारे अवाम को हक हो कि वो इलेक्शन में वोट कर सकें, तो यकीनी तौर पे अगर अवाम ने हमें वोट दिया और मौका दिया तो यकीनी तौर पे हम असेंबली का हिस्सा होंगे।
اوور آل سر ڈیرا بگٹی کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پچھلے 4 ماہ میں ڈیرا بگٹی کے حالات کافی بہتر ہیں، کافی مکمل طور پہ میں نہیں کہوں گا کہ بہتر ہیں، وہ نہیں ہوئے. انسان وہ بات کرے جو سچ ہو اور حقیقت پہ مبنی ہو. پہلے جیسے وہاں سختی تھی اس میں ریلیکسیشن ہوئی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ خدا کرے کہ مکمل طور پہ وہاں بہتری آئے اور لوگوں کے لیے حالات اس قدر نرم ہوں جس قدر مشرف آپریشن سے پہلے تھے. نواز صاحب، آپ نے کہا کہ بگٹی متاثرین کو بحال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ ادارے ہیں نہ حکومت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مسئلہ فنڈز کا ہے کہ اگر فنڈز ہوں تاکہ ان کو آباد کرنے کے لیے کچھ کر سکے. فنڈز بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فنڈز گورنمنٹ کے پاس نہیں ہیں، فنڈز یقینی طور پہ ان کے پاس تو ہیں، لیکن وہ دینا نہیں چاہ رہے، کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ہے. دیکھیں ایسی بات تو انہوں نے کبھی کھل کے کی نہیں. ہماری جب بات ہوئی آج سے 2 سال پہلے، فیڈرل گورنمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی. کمیٹی کی درخواست ہم نے کی تھی کیونکہ ہم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ نقصانات کا تخمینہ لگائیں اور ہم ازالہ کریں گے. دیکھیں ہم پہ صحیح یا غلط آج تک کرپشن ایلیگیشن نہیں لگے، ٹھیک، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دامن پہ کوئی داغ لگے، ٹھیک. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کمیٹی جس میں جسٹس بھگوان داس جو اب نہیں رہے اس دنیا میں، ان کے ساتھ آسما جہانگیر صاحبہ ہیومن رائٹس کی، جنرل قادر بلوچ رولنگ پارٹی کے فیڈرل منسٹر ہیں، اور ریٹائرڈ کور کمانڈر اور ڈی جی رینجز رہ چکے ہیں. تو ظاہر وہ فورسز کے مزاج کو سمجھتے ہیں، ان کا ہونا بھی اس میں لازم ہے. اس کے علاوہ ایاز امیر جو لکھتے ہیں، پنجاب سے ان کا تعلق ہے. اوریا جان مقبول، ان کا بھی پنجاب سے تعلق ہے، مگر ایز ڈی سی سرو کر چکے ہیں بلوچستان میں. ہم نے کہا جو یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی ایریا وزٹ کرنے کے بعد ہمیں سر آنکھوں پہ قبول ہے. مگر ابھی تک اس کمیٹی کو کام کرنے نہیں دیا گیا. اگر کون نہیں دے رہا کام ان کو کرنا؟ وہ تو گورنمنٹ ان کو آتھرائز کرے گی نا کہ ہاں جی ہماری طرف سے گو ہیڈ ہے، آپ بٹوین فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اینڈ بگٹی ٹرائب ایز اے برج کا کردار ادا کریں گے، اور آپ گراؤنڈ ریالٹیز بتاتے جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ کو. تو آپ کے پاس کیا آئیڈیا ہے کہ متاثرین کو بحال کرنے کے لیے کیا آئیڈیاز ہیں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ بتا رہے کہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور پیسہ کوئی دینے کو تیار بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیں، یہ جب ہم نے لانگ مارچ لاسٹ کنڈکٹ کیا جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ کہا کہ میری بات وزیر اعظم پاکستان سے ہو چکی ہے، آل سیٹ، گو ہیڈ دیا، آپ مجھے لسٹ دیں. میں نے کہا 21 اضلاع میں لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ٹرانسپورٹ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی، ہم آپ کو لسٹ دیں گے، پیسے ہمیں نہیں چاہیے. ٹرانسپورٹ جیسے سندھ کے 11 اضلاع، بلوچستان کے 6، پنجاب کے 5. انہوں نے بولا ٹھیک ہے. میں نے بولا اس کو ہم 2 فیز میں کر لیتے ہیں، ایک ساتھ کریں گے تو آپ بولیں گے کہ جی ہم نے ہاتھ پکڑا ہے، انہوں نے پورا ہاتھ کھینچ لیا، وہ مناسب بات نہیں ہے. فیز 1 میں آپ ٹرانسپورٹ دیں گے، ڈیرا بگٹی میں آپ ٹینٹ سٹی قائم کریں گے، ادھر آپ ہیلتھ، ایجوکیشن، کھانے پینے کی اشیاء اور صاف پانی دیں گے. اس کے بعد کمیٹی وہاں آئے، کمیٹی پورے ایریا کا جائزہ لے، لوگوں کو دیکھے. ہم صرف اس حد تک مانیٹر کریں گے کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے، جس پہ سب ایگریڈ تھا. پروونشل گورنمنٹ ایگریڈ تھی اور انہوں نے بولا فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ہمیں گرین سگنل دیا ہے، ٹھیک. تو لاسٹ مومنٹ چینجز آ گئیں، وہ سارا پلان ان کے پاس ہے. ہم نے بولا آپ فیز 1 یہ کر لیں، بیچ میں 3 مہینے کا گیپ اس کمیٹی کو دے دے، پورے ایریا کو سروے کریں، وہ اپنی رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ کو پیش کر کے بتائے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ بگٹی آئی ڈی پیز کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسلام آباد میں بنے ہوئے کنکریٹ گھر دیں، کچے مکانات جس طرح تھے. کمیٹی اگر ₹1,00,000 فی گھر کا لگاتی ہے آپ 1,00,000 دیں، اگر آپ 1.5 لاکھ لگاتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، ہمیں اعتراض نہ ہوگا. اس کے علاوہ جن کی زمینیں بارشوں پہ آباد تھیں ان کا آپ دیکھیں، اس زمانے میں 2 سال پرانی بات ہے، ہم نے 8 سال کا بولا، آج 10 سال گزرے ہیں تو 10 سال کا کہیں گے کہ 10 سال کا آپ ان کو ازالہ کریں. اب اس میں ہمارے پاس ایک بڑے نمبر ہے ہندو کمیونٹی کی جو ہماری تاجر برادری ہے. میں نے کہا ان کو بگٹیز کی طرح ٹریٹ نہ کیجیے گا، یہ بھی ہمارے بگٹی ہیں، جیسے ارجن داس ہمارا ڈپٹی اسپیکر ہوتا تھا. میں نے کہا ان کی ملٹیپل سٹوریز، پکے مکانات ہیں،
پھر ان کے کاروبار، ان کے بڑے گوڈاؤنس تھے، یہ ظاہر ہے وہاں اناج یہ ساری چیزیں یہ لوگ سپلائی کرتے تھے. میں نے کہا ان کو ایک سیپریٹ پورشن میں وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کے نقصانات کتنے ہوئے تو ہم کیا دینا چاہیے. میں نے کہا اس طرح کر کے فردن ہر کسی کو ملنا چاہیے. تھرو وہ کمیٹی ہوگی اور ہم صرف مانیٹر کریں گے. ہمارے تھرو پیسہ جو ہے کسی کو ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بعد میں وقت گزر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کرپشن کا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. ہم ایسی چیز افورڈ نہیں کر سکتے. شاہزن صاحب، نوابزادہ طلال اکبر بگٹی نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی جنرل مشرف کو قتل کرے گا اس کو بہت رقم کا اس نے اعلان کیا تھا. تو آپ بھی وہ سلسلہ برقرار رکھیں گے، اس اعلان پر برقرار رہیں، کیونکہ اس وقت آپ ان کی سیٹ پر ہیں؟ دیکھیں، ان کا جو اعلان کیا تھا جمہوری وطن پارٹی کی طرف سے، انہوں نے آپ کو اگر یاد ہو تو جمہوری وطن پارٹی کی طرف سے علماء کانفرنس بلائی تھی، اور علماء نے ان کو کہا تھا کہ اسلام کی روح کی نظر سے، مطلب یہ کوئی مسلمان ایسی حرکت نہیں کرے گا توبہ نعوذ باللہ کہ قرآن پاک انہوں نے شہید کروائے اور کیا کیا، کہنا بھی مناسب نہیں ہے. تو اس نظر سے انہوں نے کہا، علماء نے ان کو ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ علماء نے ڈکلیئر کیا ہے تو ایز اے مسلمان تو ہم اسلام کے لیے ہم بھی اپنی طرف سے یہ اتنا کچھ تو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں. اب وہ ایک علماء نے اس زمانے میں کیا، وہ بات رہ گئی. 36 علماء تمام علماء کانفرنس کال ہوئی تھی. تو اس کے بعد وہ بات ختم ہوئی. بعد میں ہم نے یہ چیز کی کہ کورٹ میں ظاہر ہے یہ چیزیں پرسو ہوں، کورٹ ڈیسائیڈ کریں، اگر کورٹ ان کو جو کرتے ہیں کریں. بلوچستان کی موجودہ جو آپ حکومت دیکھ رہے ہیں، 2 سال ان کے ہو گئے، آپ نے ان کی 2 سال کی کارکردگی کو کس طرح دیکھتے رہے؟ دیکھیں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بڑے شریف اور نفیس آدمی ہیں، اور ابھی تک وزیر اعلیٰ صاحب اپنا سٹانس واضح نہ کر سکے عوام میں، چاہے وہ ترقیاتی کام ہوں یا ادروائز دوسرے کام ہوں. ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ڈیلیور کر سکیں. لیکن بلوچستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جو لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، چاہے وہ بگٹی ہو چاہے وہ کوئی اور ہو. ایز اے پاکستانی، ایز کانسٹیٹیوشنل رائٹ، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ہر پاکستانی کو اپنے گھر آباد کرنے کی کوشش کو یقینی بنائیں، وہ اپنے گھر میں رہے. اگر کوئی آدمی کوئٹہ اپنے گھر رہتا ہے، صبح کام کے لیے جاتا ہے، شام اپنے گھر آ سکتا ہے، کل کو اگر اس کو پتہ ہو کہ وہ گھر اس کا ہے وہ جا نہیں سکتا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. اسی طرح کوئی آدمی لاہور میں رہتا ہے، آپ اس کو بولیں کہ ہاں مکان تمہارا مگر تم جا نہیں سکتے ہو. اسی طرح ہر شہری کا دل اسی طرح ہے جس طرح کہ کوئی کوئٹہ میں رہے، ڈیرہ بگٹی میں رہے، کوئی پشاور میں رہے، کراچی میں، تو اس کو حق ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہاں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے روڈز ہو گئے، انفراسٹرکچر ہو گئے، کوئی ایسے گورنمنٹ اگر انڈسٹری کو یہاں کنڈکٹ کرے جس میں بلوچستان میں جابس لوگوں کو مل سکیں. آج جابس کے لیے بلوچستان کی پاپولیشن یا آپ کو قریبی سندھ کے ایریاز میں ملے گی یا پنجاب کے ایریاز میں، ایز ویل اسلام آباد تک. تو ایسی چیزوں، اس کے علاوہ یہاں لوگوں کو الیکٹریسٹی کا بڑا مسئلہ ہے. کوئٹہ کے اطراف میں یہاں باغات تھے، سارے خشک ہو گئے ہیں، اتنی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. اب ہمارے ہاں گیس ہے، یہ گیس کے تھرو الیکٹریسٹی جنریٹ کر کے لوگوں کو سبسڈائز ریٹ پہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کریں کہ ان کے ٹیوب ویلز چل سکیں، کہ ان کے باغات خشک نہ ہوں. ان بیچاروں کا ذریعہ معاش یہ ہے. اب باغات خشک ہو جائیں گے، یہاں نہر تو ہے نہیں سندھ اور پنجاب کی طرح، یہی ٹیوب ویلز ہیں یا بارشوں پہ زمینوں کا گزارا ہے. اچھا سر، مری معاہدے کے تحت بلوچستان میں حکومت اب تبدیل ہونے والی ہے تقریباً کوئی اس سال کے آخر تک. ایک پارٹی کے تھرو، کیونکہ آپ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، بے شک آپ کے ممبران بلوچستان اسمبلی میں نہیں ہیں، لیکن آپ کی پارٹی ہے اور ایک مضبوط پارٹی ہے، اس کے آپ سربراہ ہیں. تو ایز اے جمہوری وطن پارٹی مسلم لیگ نون میں سے کس کو سپورٹ کرنا چاہے گی کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، کیونکہ وہاں پہ بھی دوڑ لگی ہوئی ہے ابھی؟ دیکھیں، ہم اسمبلی کا حصہ نہیں ہیں تو ہماری رائے دینا بھی مناسب نہ ہوگی، کیونکہ 2 سال قبل
ان کے اتفاق سے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک کو ایز سی ایم بنایا، اور انہوں نے بولا اس کے بعد پہلے نواب زادہ چنگیز، ابھی ظاہر ہے ان کے والد کے وفات کے بعد نواب بن گئے ہیں، تو نواب چنگیز مریخ کا نام آ رہا تھا، پھر اس کے بعد ان کی مشترکہ رائے سے سردار ثناء اللہ ظہری کا نام آیا۔ اب وہ تو ان کی پارٹی طے کرے گی کہ ہاں جی اگر وزیر اعلیٰ مالک صاحب کو وہ 5 سال دیتے ہیں، ان کو اگر بہتر لگے میاں نواز شریف صاحب کو، یا وہ سردار ثناء اللہ کو ایز سی ایم لانا چاہتے ہیں، تو وہ فیصلہ جمہوری وطن پارٹی کی اپنا کیا نقطہ نظر ہے کہ کون آنا چاہیے، کہ کیونکہ مستقبل میں جو بھٹی مہاجرین کے مسائل ہیں، ظاہر ہے دیکھیں وہ آپ ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب خدا ان کو توفیق دے کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں ایز ڈیولپمنٹ، یا جن کو زخم ماضی میں ملے ان کے اوپر مرہم رکھ سکیں، یہ اللہ ان کو توفیق دے۔ اگر کچھ کر سکے تو اچھی بات ہے، ان کو یہ وقت یاد رکھے گا، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں وقت جاتا ہے، وقت کسی کے لیے رکا نہیں ہے۔ یہاں نواب اکبر خان بگٹی بھی وزیر اعلیٰ رہے، ان کا دور بھی آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ان کا دور تھا یہاں جو کام سریاب آپ کے سامنے کوئی ڈبل نہیں کر سکتا تھا، نواب صاحب نے سریاب روڈ ڈبل کروایا، نواب صاحب نے یہاں جو چیزیں بنوائیں سب کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ایز اے ایڈمنسٹریٹر اگر وہ کام کریں تو وہ ڈیلیور کر سکیں گے۔ اگر اسی طرح خاموشی سے چلتا رہا تو میرا نہیں خیال کہ نہ ان کی جماعت کو فائدہ ہوگا، نہ بلوچستان میں رہنے والے کسی بھی شہری کو فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جیسے جب ٹینیور ختم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں اس نے یہ کیا، شاید ابھی بات نہ کریں مگر بعد میں یقینی طور پہ لوگ بات کرتے ہیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کا جو اتحاد ہوا ہے، ماضی میں تو یہ ایک دوسرے کے بہت خلاف تھے، سخت خلاف تھے۔ پشتونخوا کے پاس اینٹی بلوچ ایشو تھا، ان کے پاس وہ تھا، تو اب ان کا اتحاد ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے عام بلوچ یا بلوچستان کا جو شہری ہے اس کو اس سے فائدہ ہوگا یا یہ ایک گروہی مفاد ہے؟ دیکھیں جہاں تک ان کی پارٹی کا الائنس ہونا وہ ان کی ذاتی مرضی ہے، اس سے کسی کو فائدہ یا نقصان کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ ڈیلیور کریں گے تو اگلی دفعہ ظاہر ہے اور بھاری اکثریت سے آئیں گے۔ بلوچ اور پشتون میں محبت بڑھے گی اس عمل سے جو یہ انہوں نے کیا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا اپنے پارٹی اور ان ایریاز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پورے بلوچستان کی سیٹس جیت کے جیسے مطلب 2/3 میجورٹی اکیلے لے کے نہیں آئے کہ آپ بولیں کہ ہاں جی بیشتر بلوچستان کو نیشنل پارٹی ریپریزنٹ کرتی ہے۔ ہمارا تو سٹانس یہ ہے کہ اگر یہ ڈیلیور کر سکیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہو کے ڈیلیور کریں، ہمارے نزدیک ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر یہ ڈیلیور کریں گے تو ظاہر ہے کہ اگلی دفعہ یہ بھاری اکثریت میں آئیں گے، شاید 2/3 میجورٹی بھی لے جائیں۔ اگر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس سے نیچے جائیں گے۔ صاحب مختصر جواب دیجیے گا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، مختصر سا جواب کیونکہ وقت کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہماری پارٹی کا کافی جو کلیئر سٹانس رہا ہے اور ہم نے واضح کیا ہے اس چیز کو، جس میں کافی چیزیں ہوئی بھی ہیں۔ ڈیرہ بگٹی ایز اے نوگو ایریا تھا، ختم ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ 3 کنٹونمنٹس بنانی تھیں، وہ اب نہیں بنی، ختم ہوا 2۔ اس کے علاوہ لوگوں پہ مقدمات تھے، کافی حد تک جھوٹے مقدمات ختم کیے گئے، مسنگ پرسنس کافی حد تک ریلیز کیے گئے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات تھی، وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ اب گورنمنٹ جب کہتی ہے نا ہم بات کرنا چاہتے ہیں جو پہاڑوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے سب سے پہلے آپ بلوچستان میں جو بلوچ لوگ یا براوی اسپیکنگ یا کوئی اور متاثر ہوا ہے ان کو آپ آباد کریں ان کے علاقوں میں، وہ ایک بڑا پازیٹیو میسج جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کا دوسرا عمل ہوگا، سب سے پہلے آپ اس چیز کو یقینی بنائیں۔ نواب صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کوئٹہ ٹائم میں شرکت کی۔ ناظرین ان ایتے سنے پروگرام جو وقت پانی پجانی تو پہتو ایندڑ پروگرام تے نہیں اجازت، اللہ وائی۔